नाज़रीन, वेस्ट बैंक के अंदर मामला बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गया है और लार्ज स्केल वॉर इस तरफ मामला जो है वो चला गया है। साथ जॉर्डन बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन बॉर्डर के ऊपर जंगजू अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम जॉर्डन फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम जंगजुओं की बात कर रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। साथ शाम और लेबनान, यहां पर मामला बहुत खराब हो गया है। इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है शाम और लेबनान के ऊपर, लेकिन इससे अगली अचंभे की बात एक और सामने आई है। एक और वहां पर मामला शुरू हो गया है। शाम से लेबनान के ऊपर बमबारी की जा रही है। जी हां, इस्लामी मुल्क शाम से लेबनान के ऊपर इस वक्त बमबारी की जा रही है। और ये कौन लोग हैं जो शाम से लेबनान पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन शाम में इजराइल पर अटैक नहीं हो रहा। इजराइल आगे एक्सपैंड कर रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन शाम से हमला उल्टा लेबनान के ऊपर हो रहा है। तो वहां पर मामला बहुत कम्प्लेक्स हो गया है और एक फिरका वराना एक जंग, इस तरह के जो मामलात हैं वो भी करवाने की पूरी कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। साथ सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो नेतन्याहू ने मंसूबा लेकर आया है सऊदी अरेबिया में, और उसके साथ बाकी मुल्क जो है वो खड़े हो रहे हैं। और वहां पर अब ये बात है कि पूरी तरह से इजराइल को रेजिस्ट करना है, उस पुरानी पॉलिसी से हटकर अब पूरी तरह से इजराइल को रेजिस्ट करना है। ये बात वहां पर आगे बढ़ रही है। साउथ अफ्रीका और अमेरिका सामने आ गए हैं। जनूबी अफ्रीका जो इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत में गया है, इसकी पादाश के तौर पर अमेरिका ने साउथ अफ्रीका की एड बंद कर दी है। और हमने आपको बताया था कि ये मामलात आगे कशीदा होंगे, तो आज एक बड़ा वहां पर मामला पेश आया। इसके साथ बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि पुतिन और ट्रंप की कॉल पर बात हुई है। बहुत बड़ी खबर, ये यूक्रेन वॉर के बाद पहली बार अमेरिकी सदर का जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके साथ रब्ता हुआ है और ट्रंप की पहली कॉल के पर बात हुई है पुतिन के साथ। क्या बात हुई है? क्या यूक्रेन की जंग रुकने जा रही है, नहीं रुकने जा रही? इस हवाले से ये इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है पूरे वेस्टर्न मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है। पुतिन और ट्रंप की कॉल हुई है। साथ रशिया जो है वो ईरान को हेल्प कर रहा है अमेरिकन जो सैंक्शंस हैं उससे बचने के लिए, और एक जॉइंट कंपनी जो है वो भी बनाई जा रही हैं। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। आज नाज़रीन हम वेस्ट बैंक से करते हैं। वेस्ट बैंक का मामला जो है वो बहुत ही हसास नौयत का है। सारी लड़ाई वेस्ट बैंक की एक तरह से देखा जाए मसजिद अक्सा वहां पर है। मैं सिर्फ 4 हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि वेस्ट बैंक का जो मामला है वो छोटा मोटा ऑपरेशन वहां पर नहीं हो रहा है, उसको लो प्रोफाइल रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो एक फुल स्केल वॉर वाला मामला वहां पर छिड़ चुका है। वेस्ट बैंक के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है। ये हेडलाइंस आपको इस बात का सबूत देंगी। व्हाट इज हैपनिंग इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक इज द लार्जेस्ट सिंस डिफेंसिव शील्ड ऑपरेशन इन 2002 के बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो वेस्ट बैंक के अंदर किया जा रहा है। और वो एक फुल स्केल वॉर थी जो 2002 के अंदर हुई थी। ठीक है, फुल स्केल वॉर थी और अब वो कह रहे हैं कि उस जैसा, और अभी ये आगाज हो रहा है। यानी अभी पीक के ऊपर मामला नहीं किया है, लेकिन वो जो पिछली सबसे बड़ी जंग हुई थी उसको उसके लेवल तक पहुंच गया है और अभी ये एक्सपैंड होता चला जा रहा है। यानी ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। 20 साल के बाद इस लेवल का, और जिस डिफेंसिव शील्ड की ये बात कर रहे हैं ये इंतफादा के टाइम के ऊपर जब मतलब पूरी जंग हुई है वेस्ट बैंक के अंदर। वी आर टारगेटिंग पैलेस्टीनियन ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इन द कैंप्स, वेयर हाउसेज एंड वेपन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स। अब ये इस तरह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम के ऊपर सैकड़ों घर डिमोलिश किए जा रहे हैं, हजारों फलस्तीनियों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और 20,000 तो सिर्फ जैनन से इवैक्यूएट और डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन जैनन कैंप इज द लार्जेस्ट वी हैव फेस्ड। जैनन में वो कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है सामना करना पड़ा है। एंड वी आर प्रिपेयरिंग टू अटैक मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कैंप्स ऑन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के नॉर्थ के जो बाकी शहर हैं उसमें वो कह रहे हैं कि हम मजीद हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जहां पर मामला जो है वो पहुंच चुका है, ये 20 साल के बाद सबसे बड़ा और फुल स्केल वॉर है। अब याद करें जब गजा के अंदर इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था उसको भी ये लो प्रोफाइल रख रहे थे कि बस ये तो छोटा मोटा मामला है। फिर अब याद करें जब रफा के अंदर इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है तो उस वक्त भी इन्होंने उसको बहुत लो प्रोफाइल रखा है कि बस ये टैंक्स जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। इजिप्ट का तो ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इजिप्ट ने कहा था कि इजराइल तो बस कुछ दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए जा रहा है और फिर वापस निकल आएगा। हालांकि वो अभी भी फिलाडेल्फिया के ऊपर बैठा हुआ है और फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो ये इनका एक तरीका वारदात है, चीजों को कहीं लो प्रोफाइल रखना, कहीं पर एग्जैजरेट करना। लेबनान में इन्होंने क्या किया? लेबनान में एक फुल स्केल वॉर हुई है, लेकिन ये आखिरी दम तक उसे क्या कहते रहे, एक छोटा सा ऑपरेशन। तो ये एक ट्रिक है कहीं पर लो प्रोफाइल रखने की, कहीं पर एग्जैजरेट करने की। तो वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है,
ایک فل سکیل وار والا معاملہ، یعنی وہاں پر ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، وہاں پر پرسونل کیریئرز 2 دہائیوں کے بعد وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد کے اندر فوج ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر، اور تھاؤزنڈز آف پیلسٹینین ڈسپلیس ہو رہے ہیں۔ اس سے آگے ویسٹ بینک میں اور جنگ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جنگ کی مزید نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے ٹینکس آ جائیں گے، بمباری تیز ہو جائے گی، یہی ہے نا، اس سے اور تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ فل سکیل وار ہے۔ اچھا، ریزسٹنس وہاں پر کنفرنٹ کر رہی ہے، لیکن جو غزہ کی ریزسٹنس ہے اور جو ویسٹ بینک کی ریزسٹنس ہے اس میں فرق ہے۔ ان کے پاس ٹنلز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ ویپنز نہیں ہیں، ان کے پاس شاید وہ ملٹری ٹریننگ نہیں ہے، اور ان کی اس طرح سے سپلائی کا معاملہ بھی ان کو پرابلمز ہوں گی، لیکن وہ سامنا کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک سامنا کر پاتے ہیں۔ تو ایک بڑی لڑائی جو ہے وہاں پر، اور اسرائیل کی کیجویلٹیز بھی وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ جو کیجویلٹیز بڑھیں گی نتن یاہو کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھے گا۔ غزہ اور ویسٹ بینک کا معاملہ یہ کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ ٹوٹلی آکوپائڈ ایریا ہے، تو اس کے ساتھ جارڈن کے بارڈر سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ ہیرڈز کی ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ The Jordanian security services warn of Hamas concentration along the border from Eilat to Tiberias۔ اب یہ ہیرڈز کی خبر ہے، کچھ دیر پہلے آئی ہے، اور جارڈینین سیکیورٹی فورسز نے یہ کہا ہے کہ جنگجو جو ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں، کہاں سے؟ ایلات، مطلب بالکل ایک کونے سے اوپر تبریاس گولان ہائٹس کے ساتھ تک، یہاں پر حماس کنسنٹریشن کر رہی ہے، جنگجو جو ہے وہ یہاں پر اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہیرڈز کی خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ جنگجو کہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جارڈن بارڈر، اور کسی ایک مقام کے اوپر نہیں بلکہ ایلات سے لے کر اوپر تبریاس تک۔ تو دیکھیں تیاریاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ رکنے والا نہیں ہے، یعنی یہ بس بوم پھٹنا ہے، یہ بس آغاز ہونا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ پھر کوئی نہیں جانتا۔ یہ مطلب ایک دفعہ بٹن دب گیا تو پھر اس کے بعد واپسی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے سینسٹیو صورتحال ہے۔ جو اسرائیلی فوج ہے وہ گولان ہائٹس کے اوپر جنگی مشقیں کر رہی ہے، جارڈن ویلی کے اندر، ڈیڈ سی کے اندر، جارڈن بارڈر کے مختلف ایریاز کے اندر جنگی مشقیں وہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف جارڈینین فورسز وہ بھی اپنی تیاری کر رہی ہیں، اور اب یہ جنگجوؤں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی یہاں پر اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ لیبنان سیریا کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اسرائیل اس وقت بامبنگ کر رہا ہے شام کے اندر اور لیبنان کے اندر، لیکن اس سے زیادہ جو غیر معمولی خبر ہے کہ شام بامبنگ کر رہا ہے لیبنان کے اوپر۔ اب یہ عجیب ہو، شام بامبنگ کر رہا ہے لیبنان کے اوپر، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ایچ ٹی ایس کے لوگ ہیں۔ ایچ ٹی ایس جو جس کے سربراہ جولانی ہیں اور جو اتھارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں دمشق کے اندر، وہ ایچ ٹی ایس ہے نا، تو یہ ایچ ٹی ایس کے لوگ ہیں جو لیبنان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے، اسرائیل کو نہیں روک رہے، وہ ایک کے بعد ایک گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اٹیک کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ لیبنان کے اوپر۔ اچھا، اب ایچ ٹی ایس جو ہے ناظرین، یہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے گروپس کے مل کر جو ہے انہوں نے بشار الاسد کو گرایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو کچھ گروپس ایسے تھے جن کے انٹرویوز اسرائیلی میڈیا کے اوپر چلتے تھے، اور وہ اسرائیل کو اپنا دوست کہتے تھے، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ وہ لیبنان کے اوپر بھی حملہ کریں گے اور حزب اللہ کو بھی ختم کریں گے اور بیروت تک جائیں گے، اور اسرائیل اور وہ مل کر بیروت تک جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ وہ گروپس ہیں، لیکن دمشق کے اندر بیٹھی اتھارٹیز اگر وہ نہ اسرائیل کو روک پا رہی ہیں نہ اپنے ان گروپس کو روک پا رہی ہیں جو لیبنان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو پھر ان کی جو اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ مطلب اسرائیل کو بھی نہیں روک پا رہی ہیں، اور یہ اٹیک جو ہے لیبنان کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اور وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، پراپر شیلنگ ہو رہی ہے لیبنان کے اوپر۔ اور لیبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے شام کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات بھی کی ہے، ابھی کچھ دن پہلے بھی ان کی بات ہوئی تھی، لیکن یہ معاملہ رک نہیں رہا ہے بلکہ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ حیات الطاہر الشام ملیٹنٹس ان دا کنٹری سائڈ in Syria targets farm in the Al-Qa plain east of Lebanon with medium weapons. The Lebanese army sends reinforcements to the Al-Qa plain area following gunfire towards Lebanese territory from the Syrian town of Juzai. اب لیبنیز آرمی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ شام اور لیبنان بارڈر کی طرف۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل بامبنگ کر رہا ہے، اور ایئرپورٹس کو ابھی خبر آئی ہے کہ ملٹری ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیوز آف اسرائیلی اٹیک targeting the Khaliki military airport north of the province in Syria۔ اب یہ ملٹری ایئرپورٹس، اور ہم پچھلے 48 گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں
کہ اسرائیل کی جو کاروائیاں ہیں وہ شام کے اندر تیز ہو چکی ہیں اور گولان ہائٹس کے اوپر جنگی مشقیں بہت غیر معمولی حیثیت کی ہیں اور لیبنان کے اندر بھی کاروائیاں تیز ہو چکی ہیں. تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ جو ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہیرٹس ٹاپ ٹرمپ ایڈوائزر: اسرائیل ول ریزیوم فائٹنگ اف غزہ ٹروس فیلز، ٹرانسفر پلان ہیومن. یہ جو ٹرانسفر کا پلان ہے فلسطینیوں کا، یہ بالکل ہیومن بات ہے، یعنی یہ ان ہیومن نہیں ہے، یہ ہیومن بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. اور ٹاپ یہ ٹرمپ کا ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل دوبارہ سے لڑائی کی طرف آ جائے گا اور وہ سیز فائر کو کمپلیٹ سیز فائر نہیں کہہ رہا بلکہ ٹروس کہہ رہا ہے. یہ ٹرمپ کے ایڈوائزر کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک ریسنٹ پول ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اس میں امریکن سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ٹرمپ نے جو پلان دیا ہے غزہ کو اون کرنے کا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ غزہ کی اونرشپ سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. فی الحال وہ اس طرح پتلی گلی سے نکلا ہے کہ ابھی فوری اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات نوٹ کریں کہ نہ ہی وہ غزہ کے پیلسٹینین کو ڈسپلیس کرنے سے پیچھے ہٹا ہے اور نہ ہی غزہ کی اونرشپ لینے سے پیچھے ہٹا ہے. یہ غیر معمولی بات ہے، یعنی پلان وہی کا وہی ہے، فی الحال صرف ٹائم چینج ہوا ہے. اور جو جیریڈ کرشنر ہیں وہ بلینئرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ کیا انویسٹمنٹ ہوگی، کیا کرنا ہے، کیسے. تو اس لیے وہاں پر پول ہوا ہے اور میجورٹی آف جو ہیں امریکنز انہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کیا ہے. اونلی 13% جو امریکنز ہیں انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا، اونلی 13%. اب یہ 13% کون سے ہیں، لیکن 87% جو ہیں انہوں نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا. اب آپ اندازہ کریں ایک اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ آنے والا صدر اور اب اس کے پول سارے اس کے خلاف. اور ابھی جو ٹیرف وغیرہ اس نے لگائے ہیں، امریکہ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور وہاں پر لوگ اس کے سٹیکرز لگا رہے ہیں کہ ہی ڈیڈ اٹ اور اس طرح کی چیزیں وہاں پر آلریڈی چلنا شروع ہو گئی ہیں اور جو اندرونی ریزینٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب نظیر سعودی عربیہ کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے نیتن یاہو کے حوالے سے، وہ اس وقت خطے میں ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اوپر رابطے ہو رہے ہیں. جو اس نے ایک تو یہ کہا کہ پہلے ہم ایران کو تباہ کریں گے، ایکسس آف ریزسٹنس کو تباہ کریں گے، پھر سعودیہ سے ڈیل کریں گے. یعنی ایک تھوڑا اس نے تکبرانہ انداز میں کہا کہ پھر سعودیہ سے نمٹ لیں گے، سعودیہ سے ہم پھر اپنی شرائط کے اوپر اس کو لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ کرنا ہوا پھر اپنی شرائط کے اوپر کریں گے. مطلب تھوڑا تکبرانہ انداز کے اندر اس نے کہا. پھر اس نے کہا کہ سعودی عرب کے پاس بہت لینڈ ہے اور فلسطینی ریاست وہاں پر بننی چاہیے. تو بڑے یہ تضحیک امیز اور تکبرانہ انداز کے یہ جملے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سعودی عربیہ ہے سارا، یہ ہولی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہولی لینڈ ہے، اس کی غیر معمولی اہمیت ہے اس لینڈ کی. تو اسی طرح جو پیلسٹائن ہے اس کو بھی ہولی لینڈ کہا جاتا ہے. تو یہ دنیا کی 2 ہولی لینڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان جیسی سرزمین پوری دنیا میں نہیں ہے. تو اس طرح کی بات کرنا اس سرزمین کے بارے میں بہت سخت رد عمل آیا. اور سعودی عربیہ میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے، سعودی عربیہ کا سخت رد عمل، اور وہاں پر اب ایک پراپر ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے سعودی آفیشلز کی. If Trump wants to be the hero of peace, he must move his Israelis loved ones to Alaska and then to Greenland after annexing it. اب آپ دیکھیے یہ بیان جو ہے وہ ایرانی فارن منسٹر نے دیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ گرین لینڈ موو کیا جائے، اور آج سعودی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو بہت شوق ہے تو یہ ان کو الاسکا اور گرین لینڈ میں لے جائے. یہ سعودی عربیہ کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. $1 ٹریلین کی انہوں نے کہا جی ہم انویسٹمنٹ کریں گے. اور اب آپ دیکھیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنا سخت سٹانس جو ہے وہ یہاں پر بدل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ قطر، UAE، جارڈن، ایجپٹ، ایران، عراق، ان سب کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور انہوں نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے. اینڈ سعودی عربیہ سیز عرب لیڈرز ہیو گریٹ ریسپانسبلٹی ٹورڈز پیلسٹائن. پورے عرب ورلڈ کی بہت ذمہ داری بنتی ہے فلسطین کے حوالے سے. عراق کہہ رہا ہے نیتن یاہو سٹیٹمنٹ کانسٹیٹیوٹ آف فلیگرنٹ وائلیشن آف سعودی سوورینٹی اینڈ اٹیک آن دا لیجیٹیمیٹ رائٹس آف دا پیلسٹینین پیپل. کیونکہ اس میں 2 نازیبہ باتیں ہیں نا. ایک یہ نازیبہ بات کہ فلسطینیوں سے اس کی زمین چھیننے کی بات کرنا، دوسری نازیبہ بات کہ ایک سوورن کنٹری سے جو کہ ہولی لینڈ ہے وہاں پر یہ بات کرنا کہ تم اپنی زمین دے دو. تو یہ بہت زیادہ نازیبہ بات ہے اور اس کا ریئیکشن جو بہرحال. اب ایران کے حوالے سے کیا خبر سامنے ہے. ایران ناظرین اس وقت تیاری کر رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی سینکشنز ہیں، ادھر سے سینکشنز یہ لگی ہیں، اس وقت لگ چکی ہیں اور مزید لگنے جا رہی ہیں. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایرانین آئل کو سپلائی ہونے سے روکے گا. چائنا کو جا رہا ہے، باقی ملکوں جن کو بھی جا رہا ہے، یعنی جو جہاز ہیں ان کے پر سینکشن لگیں گی، ان کو تحویل میں لیا جا سکتا ہے.
یعنی ان کو پکڑا جا سکتا ہے, ان کے اوپر سینکشن لگائی جائیں گے. تو ایران تیاری کر رہا ہے کہ ان سینکشنز کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے. IRGC کے جو نیوی کے کمانڈر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ٹرمپ says he wants to stop Iranian oil export completely but they will not be able to achieve their goals. We have been standing against them for 46 years. بالکل یہ ناکام ہوں گے اور 46 سال سے ہم اس بات کا سامنا کر رہے ہیں. It is obvious that sanctions cannot break a larger country. The more they impose sanctions, the more achievements we achieve. جتنی زیادہ وہ سینکشن لگائیں گے, جتنی زیادہ وہ سختی کریں گے, اتنی زیادہ ہم کامیابیاں حاصل کریں گے. اور یہ تو اس بات کا ثبوت بھی ہے. رشیا, چائنا, وینزویلا, نارتھ کوریا, ان کو سینکشن, کیوبا, ان کو سینکشن جو ہے نہیں روک سکی ہیں. اس کے ساتھ پھر ایک اور خبر ہے. پچھلے کچھ مہینوں سے ایران اور رشیا وہ آلریڈی ان ایکسپیکٹڈ سینکشنز کا سامنا کرنے کے لیے کچھ شپنگ کمپنیز بنا رہے ہیں. دونوں مل کر ایک ایسی شپنگ کمپنی بنا رہے ہیں جس سے ایسے سینکشنز کا سامنا کیا جا سکے. یہ کچھ مہینے پہلے کی خبر ہے. ایران رشیا ڈسکس لانچنگ جوائنٹ شپنگ کمپنی. اس کے ساتھ پھر آگے چل کر وہ ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ پچھلے سال کے اندر جو رشین کروڈ آئل ہے وہ ایرانین جو ٹینکرز ہیں ان کے اوپر سپلائی ہوتا رہا ہے اور ریڈ سی سے گزرتا رہا ہے. اینڈ ایز مور کمپنیز اسکیل بیک فرام کیرینگ رشین کروڈ آئل اینڈ پروڈکٹس, دوز فیملیئر ود دا سینکشن کروڈ ٹریڈ will continue using their tankers to assist Russia in exporting oil east of Suez Canal, a crude oil market analyst says. باقی کمپنیز چونکہ پیچھے ہٹ رہی ہیں, رشیا کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ سارے ٹینکرز آپ کے اپنے تو نہیں ہوتے, تو کمپنیز ہیں وہ رشین آئل کو ایکسپورٹ نہیں کر رہی ہیں. تو پچھلے مہینوں میں کون ان کے آئل کو ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ ایرانین ٹینکرز. تو یہاں پر وہ ایک جوائنٹ شپنگ کمپنی بنا رہے ہیں. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایران اور رشیا جوائنٹ شپنگ کمپنی جو ہے بنا رہے ہیں اس کا سامنا کرنے کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, چابہار کے اوپر سینکشنز کا معاملہ چل رہا ہے. تو اس میں انڈیا انوالو ہے. اب دیکھیں انڈیا جو روٹ بنا رہا ہے رشیا کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا, جو کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے, وہ چابہار کے ذریعے ہے. تو امریکہ وہاں پر سینکشن لگانے کی طرف معاملات ہیں, تو اس میں انڈیا بھی کہیں نہ کہیں ہے. اچھا, ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. The Zionist entity was forced to negotiate and reach an agreement with a movement it sought to eliminate. کہ جس کو ختم کرنے کے لیے جینوسائیڈ کی اور ایٹ دی اینڈ اسی سے مذاکرات کرنے. دیکھیں طالبان میں کیا ہوا, طالبان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ آیا, ایٹ دی اینڈ انہی سے مذاکرات کر کے گیا. بھائی امریکہ کو افغانستان میں ڈیفیٹڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے تو 20 سال تک حکومت بھی کی ہے, پھر ڈیفیٹڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جن سے لڑنے آیا تھا, جن کو ختم کرنے آیا تھا, ابھی وہ نکلا بھی نہیں تھا تو ان کی حکومت دوبارہ آ چکی تھی. تو سیم آپ غزہ میں دیکھیں, ابھی اسرائیل مکمل نکلا بھی نہیں ہے اور غزہ کا کنٹرول حماس کے پاس ہے. The occupation failed to achieve its goals and Hamas forced it to accept the ceasefire according to its terms. حماس نے مجبور کیا اپنی شرائط کے اوپر سیز فائر منوانے میں. Trump's plan to displace the people of Gaza is rejected and contradicts international law and UN resolution. پوری دنیا میں ٹرمپ کا جو پلان ہے ڈسپلیس کرنے کا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اسی درمیان ساؤتھ افریقہ کے ساتھ معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے. ساؤتھ افریقہ کے ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کیوں گیا ہے عالمی عدالت کے اندر, اور پچھلی ایڈمنسٹریشن نے تھوڑی سی دھمکیاں لگائی تھی لیکن ساؤتھ افریقہ پیچھے نہیں ہٹا. تو اب ٹرمپ جو ہیں کوئی اور جواز بنا کر, جو کہ اتنا جواز ہے نہیں, تو فی الحال انہوں نے ایڈ کٹ کر دیا مکمل طور پر ساؤتھ افریقہ کی, اور باقی اور دھمکیاں کافی لگائی ہیں. ساؤتھ افریقہ از کنفسکیٹنگ لینڈ اینڈ ٹریٹنگ سرٹن کلاسز آف پیپل ویری بیڈلی. اٹ از اے ویری بیڈ. اس کے بھی الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں, اس کی ووکیبلری جو ہے نا, اس کے پاس 50-60 الفاظ ہیں اور ہر جگہ وہی استعمال. جیسے غزہ میں کتنے یہ افسوسناک الفاظ ہیں جو اس نے استعمال کیے, بڑے انلکی پلیس ہے اور سم تھنگ ویری نائس ٹو دس پلیس. مطلب آپ اندازہ کریں دنیا کی سب سے ٹریجک سچویشن کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے, بیوٹیفل بلڈنگز یہ وہ. بہرحال تو یہاں پر بھی وہی کہ بڑی بیڈ سچویشن ہے اینڈ میسو ہیومن رائٹس وائلیشن. یہ ساؤتھ افریقہ میں میسو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, اور غزہ میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس نے ساری ایڈ جو ہے, یو ایس پریزیڈنٹ کٹس آل ایڈ ٹو ساؤتھ افریقہ سائٹنگ میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز, اور غیر معینہ مدت تک کے لیے ایڈ جو ہے ساؤتھ افریقہ کی بند کر دی ہے اور مزید جو ہے دھمکیاں لگائی ہیں. تو بہرحال ساؤتھ افریقہ نے پہلے ہی کہا کہ ہم کنفرنٹ کریں گے اور برکس کا فاؤنڈنگ ممبر ہے, تو یہ کشیدگی اور معاملات آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ایک اور کام ہوا ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ پیوٹن کے ساتھ اس کی کال کے پر بات ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں نا, وہی ٹرمپ کی پھر پرسنالٹی ڈسکس ہو رہی ہے. اس طرح کے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کی پرسنالٹی پھر ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتی رہتی ہے, کیونکہ وہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے ان کا معاملہ, یعنی وہ نارمل سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں دنیا انتظار کر رہی ہے ویسٹ اور سارے کہ بھئی
ٹرمپ پیوٹن سے بات کرتا ہے, کیا بات ہوگی, مطلب دنیا انتظار کر رہی ہے. اور اچانک سے وہ میڈیا پر آیا ہے اور ایک کیجول انٹرویو کے درمیان بس چلتے چلتے انٹرویو کچھ اور ہو رہا ہے, چلتے چلتے اس نے کہہ دیا میری تو پیوٹن سے بھی بات ہو گئی ہے. دنیا انتظار کر رہی ہے کہ اچھا بات ہوگی, کیا بات ہوگی, کیسے یوکرین کی جنگ رکے گی جس سے عالمی جنگ کا خطرہ ہے, کیا کنڈیشنز ہوں گی, نیٹو, یورپ. تو چلتے چلتے اس نے کہہ دیا میری تو پیوٹن سے بات ہو گئی ہے. اور اس نے یہ بھی اس طرح کی بات بھی کی, کیونکہ اب اس کی ساری بات مطلب وہ گھنٹے بعد کہہ دے گا کچھ اور, تو یہ بھی ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ میری کئی بار بات ہوئی ہے, ایک بار نہیں کئی بار جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اور پیوٹن کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کی ٹرمپ نے. Trump and Putin had a phone conversation. Donald Trump has spoken by phone with Putin, and the main points were Trump said the Russian leader wants people to stop dying in the conflicts in Ukraine. وہ پیوٹن کو دنیا کا سب سے انہوں نے بنایا ہوا تھا ظالم اور وہ ڈکٹیٹر اور فلانا. اور ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, پیوٹن تو بڑے اچھے ہیں, وہ چاہتے ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں کہ یوکرین میں جو یوکرینی لوگ وہاں پر ڈائی ہو رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ یوکرین میں یہ جو پیپل کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے, وہ بڑے کنسرن ہیں. I would rather not to say president to a question about how many times the leader of Russia and the US had spoken. وہ آگے سے ہوش بھی حیران ہو گیا کہ اچھا بات ہو گئی ہے. پھر اس نے پوچھا کتنی مرتبہ بات ہوئی ہے, کہتا یہ نہیں بتاؤں گا. Putin really cares about the deaths of the soldiers on the battlefield. اور بڑے وہ ہیں, کنسرن ہیں, کیئر ہیں جو کیجویلٹیز. And I have always had a good relation with Putin, unlike Biden. And Trump said that Biden was a disgrace to our country, a complete disgrace. Trump Putin کو کہہ رہا ہے کہ Biden تو تھا ہی فضول آدمی, ایک disgrace تھا, ایک شرمندگی تھی ہمارے ملک کے لیے. And Trump said he has a specific plan to end the war, کہ میرے پاس تو خاص پلان ہے. I hope this ends quickly. People are dying every day. This war in Ukraine is so terrible. I want this damn war to end, US President said in an interview. تو یہ جناب ان کی بات ہو گئی ہے. اور سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیسے بند ہوگی, کیا شرائط رکھی جائیں گی, یا تو رشیا کی شرائط پر ہوں گی تو یورپ کیسے مانے گا. مسئلہ تو وہی ہے. اصل میں جو غزہ کا پلان آیا نا اس کے بعد ڈاؤٹس ہیں, بہت زیادہ ہیں کہ بھئی ٹرمپ کیسے جنگ رکوائے گا. اور یورپ زیادہ کنسرن ہے کہ یہ جو اب ٹرمپ کی بات بھی ہو رہی ہے پیوٹن سے تو اس کا, اور کہہ رہا ہے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور پیوٹن بڑا اچھا بندہ ہے اور وہ تو بڑا کنسرن ہے جو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. تو یورپ کو یہ کنسرن ہے کہ اگر اس نے ساری بات پیوٹن کی مان لی تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جناب اس وقت سب سے زیادہ بڑی خبر یہی ہے کہ بھئی پیوٹن اور ٹرمپ کی بات ہو گئی ہے. یوکرین کی جنگ کیا رکنے جا رہی ہے, کیسے رکے گی, کس شرائط کے اوپر رکے گی, تو بہرحال یہ دیکھنا اس وقت باقی ہے. لیکن ٹرمپ کے روزانہ کے سرپرائزز اور پھر اگلے ہی دن اس بات سے نکل جانا, یہ فی الحال سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا یہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتا, کیونکہ جتنا آپ میڈ بنتے جائیں گے آگے سے پھر ریزینٹمنٹ اور ریئیکشن بھی تو آنا ہے. ایک امریکی صدر کتنی دیر میڈ ہونا اور حقیقت سے دور ہونا کوئی افورڈ کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.